पंजाब की मिट्टी से उठने वाली धूल जब सूरज की आखिरी किरणों से मिलती तो यूं लगता जैसे पूरे गांव पर सोने की चादर तन गई हो। मगर इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी वीरानी थी जिसका मातम नस्लों से जारी था। गांव के दाखिले पर मुबनी पुरानी चौकी पर बैठे बूढ़े एक दूसरे को खामोश नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि आज बरसों बाद बड़ी हवेली के वारिस की वापसी हुई थी। हमजा, जिसके नाम का रोब ही लोगों के दिलों में हैबत पैदा करने के लिए काफ़ी था, अपनी काली जीप से उतरा। इसकी चाल में वही शेर जैसी गरज थी जो इसके ख़ानदान का खासा थी। शहर की तालीम ने इसकी सोच तो बदली थी, मगर इसके सीने में मौजूदा ख़ानदानी अना आज भी इतनी ही तरोताज़ा थी जितनी इसके बाप के दौर में थी। इसने अपनी हवेली की सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि इसकी नज़रें सामने वाले इस उजड़े हुए बुलंदो बाला दरवाजे पर ठहर गईं जो गुज़श्ता 20 सालों से मक़फ़ल था। वो दरवाज़ा जो इसके ख़ानदान की सबसे बड़ी मुखालफत का गवाह था। साईं, वो लोग वापस आ गए हैं, एक बूढ़े मुलाजिम ने कांपती आवाज़ में इत्तला दी। सुना है इनकी बेटी ज़ैनब भी साथ आई हैं। हमजा का हाथ जो अपनी घड़ी दुरुस्त कर रहा था वहीं रुक गया। ज़ैनब, ये नाम इसके लिए नया नहीं था। ये वही लड़की थी जिसकी तस्वीर इसने अपने बचपन के धुंधले ख्वाबों में देखी थी, जब दुश्मनी की आग अभी इतनी नहीं भड़की थी कि मासूम रिश्तों को भी जला डालती। दूसरी तरफ पुरानी हवेली के गिर्द आलूद आंगन में ज़ैनब खड़ी थी। इसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो जानती हो कि यहाँ वापसी सिर्फ घर आना नहीं बल्कि मौत के साए में जीना है। इसने झुककर मिट्टी की एक मुट्ठी भरी। ये मिट्टी आज भी लहू की बू देती है बाबा, ज़ैनब ने अपने बाप से कहा, जो थके हुए कदमों से हवेली को देख रहे थे। ये हमारा मुकद्दर है ज़ैनब, जो इश्क और दुश्मनी हमारे बुज़ुर्गों ने लिख दी थी, हम इसी को भुगतते आए हैं। इसके बाप ने सर्द आह भरी। रात का अंधेरा फैला तो हमजा बालकनी में आ खड़ा हुआ। सामने वाली हवेली की एक खिड़की में हल्का सा चिराग जल रहा था। हमजा को अपने बाप की वसीयत याद आई, इस चौखट से आने वाली हवा भी हमें मंजूर नहीं हमजा। मगर जैसे ही चिराग की रोशनी में एक नस्वानी साया नमूदार हुआ, हमजा की खुददारी की दीवारें हिलने लगी। वो लड़की जो इसकी सबसे बड़ी दुश्मन की बेटी थी, आज इसके सामने एक हकीकत बनकर खड़ी थी। हमजा ने दांत पिसे, ये इश्क नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक मुकाबला है, एक ऐसी मुखालफत जो अब अंजाम तक पहुँच कर ही दम लेगी। वो नहीं जानता था कि तकदीर ने अपने पत्ते पहले ही बिछा दिए थे। जहाँ अना की जंग होती है वहाँ दिल अक्सर हरदर्मी कर बैठते हैं, और यही वो रात थी जब मुखालफत इश्क की पहली ईंट रखी गई थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने बड़ी हवेली के ऊंचे मीनारों को छुआ तो फिज़ा में एक अजीब सी घुटन थी। हमजा रात भर सो नहीं सका था। वो काली जीप निकाल कर गांव के कच्चे रास्तों पर निकल गया, मगर इसकी नज़रें लाशऊरी तौर पर इसी पुरानी हवेली की सिमत उड़ जाती थीं, जहाँ बरसों बाद ज़िंदगी की चहल पहल नज़र आ रही थी। गांव के पंघट पर औरतों की सरगोशियाँ उरूज पर थीं। सुना है हैदर खान की बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। वही जाहो जलाल और वही काफिर आँखें। पर बीबी तौबा करो, इन दोनों घरों का आमना सामना हुआ तो मिट्टी फिर खून पिएगी। हमजा ने जीप की रफ्तार बढ़ा दी। इसे अपने बाप के अल्फाज किसी हथौड़े की तरह याद आ रहे थे। हमजा, ये दुश्मनी हमारी विरासत है, इसे अपने लहू से सींचना तुम्हारा काम है। दूसरी तरफ ज़ैनब हवेली के सहन में लगे नीम के पुराने दरख्त के पास खड़ी थी। इसने सुना था कि इसी दरख्त के नीचे कभी दोनों ख़ानदानों के बुजुर्ग मिलकर फैसले किया करते थे, मगर अब ये दरख्त भी सूख चुका है, बिल्कुल इन रिश्तों की तरह। अचानक हवेली के बड़े दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब का दिल ज़ोर से धड़का।
اس نے دوپٹہ سر پر درست کیا اور دروازے کی جالی سے جھانکا۔ سامنے حمزہ کا خاص ملازم کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک چاندی کا تھال تھا، مگر اس پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ زینب کے باپ حیدر خان نے باہر نکلتے ہوئے گرج کر پوچھا۔ سائیں حمزہ نے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے یہ واپسی کا تحفہ ہے۔ ملازم نے تھال آگے کر دیا۔ تھال میں مٹی کے چند ڈھیلے اور ایک زنگ آلود خنجر رکھا تھا۔ یہ تحفہ نہیں بلکہ اعلان جنگ تھا۔ حیدر خان کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی، مگر زینب نے آگے بڑھ کر وہ تھال پکڑ لیا۔ اس کی نظریں دور سڑک پر کھڑی اس کالی جیپ پر پڑیں جہاں حمزہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زینب نے بلند آواز میں کہا تاکہ اس کی آواز باہر تک جائے، بابا مٹی ان کو مبارک ہو جنہیں قبروں کا شوق ہے، ہم تو اس مٹی پر گلاب اگانے آئے ہیں۔ حمزہ نے دور سے دیکھا کہ زینب نے وہ خنجر تھال سے اٹھا کر وہیں زمین میں گاڑ دیا اور تھال ملازم کو واپس کر دیا۔ حمزہ کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی صرف دشمن کی بیٹی نہیں بلکہ ایک ایسی حریف ہے جو اسے لفظوں اور ارادوں سے شکست دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ اسی شام گاؤں کے میلے میں دونوں کا آمنا سامنا ہونا طے تھا۔ حمزہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج زینب کو یہ بتا دے گا کہ بڑی حویلی کے وارث سے الجھنے کی قیمت کیا ہوتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میلے کی بھیڑ میں جب ان کی نظریں ملیں گی تو زبانیں خاموش ہو جائیں گی اور صرف دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کریں گی۔ گاؤں کا میلہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ ڈھول کی تاپ پر نوجوان رقص کر رہے تھے، مگر فضا میں ایک عجیب سی سنسنی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ آج بڑی حویلی اور پرانی حویلی کے مکین آمنے سامنے ہوں گے۔ حمزہ اپنی سفید گھوڑی پر سوار جب میلے کے میدان میں داخل ہوا تو ہجوم خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کی کلف لگی پگڑی اور کندھے پر موجود شال اس کے خاندانی وجاہت کی گواہی دے رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، وہ باغی لڑکی جس نے صبح اس کے بھیجے ہوئے خنجر کو زمین میں گاڑ دیا تھا۔ سائیں وہ دیکھو، اس کے قریبی دوست نے اشارہ کیا۔ سامنے سے حیدر خان کی جیپ آ رہی تھی۔ زینب جس نے گہرے سبز رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اپنی آنکھوں میں وہی پرانی چمک لیے گاڑی سے اتری۔ اس نے ایک نظر حمزہ پر ڈالی، مگر اس بار اس کی نظر میں ڈر نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا جس نے حمزہ کے غصے کو مزید ہوا دی۔ اتنے میں گاؤں کے ایک بزرگ نے حمزہ کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ حمزہ پتر، آج کا دن امن کا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ تماشا بنے۔ حمزہ نے تلخی سے جواب دیا، بابا تماشا ہم نہیں، وہ لوگ بناتے ہیں جو اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد جب زینب میلے کے ایک اسٹال پر کچھ دیکھ رہی تھی، حمزہ نے اپنی گھوڑی اس کے بالکل قریب لا کر کھڑی کر دی۔ مٹی کا غبارہ اڑا اور زینب کے کپڑوں پر گرا۔ مٹی سے اتنی محبت ہے تو اسے سنبھال کر رکھو زینب بی بی، کیونکہ آخر میں یہی تمہارا مقدر بنے گی، حمزہ نے کہا۔ زینب نے آہستہ سے پلٹ کر حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے مٹی جھاڑی اور مسکرا کر بولی، حمزہ مٹی سے ڈر انہیں لگتا ہے جن کے پیروں تلے زمین نہ ہو، ہم تو اس مٹی کے وارث ہیں، اسے ماتھے پر لگانا جانتے ہیں، اور اگر یہ لہو مانگے تو وہ بھی دینا جانتے ہیں۔ حمزہ کا ہاتھ گھوڑی کی لگام پر سختی سے جم گیا۔ اسے توقع تھی کہ زینب سہم جائے گی، مگر اس کے جواب نے حمزہ کی انا کی بنیادیں ہلا دی۔ اچانک بادل گرجے اور بن مانگے بارش شروع ہو گئی۔ لوگ پناہ ڈھونڈنے کے لیے بھاگنے لگے، مگر وہ دونوں اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے۔ زینب نے کہا، آج بارش نے آپ کے غصے کی دھول دھو دی ہے خان صاحب، کل کا سورج شاید کچھ نیا دکھائے۔ وہ چلی گئی مگر حمزہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے سینے میں موجود وہ دشمنی کی آگ اب آہستہ آہستہ ایک انجانے اضطراب میں بدل رہی تھی۔
بارش کے بعد کی ہوا میں مٹی کی وہ خاص خوشبو رچی بسی تھی جو اکثر پرانی یادوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ حمزہ اپنی حویلی کے برآمدے میں بیٹھا اپنے باپ کی بندوق صاف کر رہا تھا، مگر اس کی انگلیاں بار بار لرز رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر زینب کا وہ لہجہ یاد آ رہا تھا جو دشمنی کے باوجود کتنا ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے بندوق میز پر رکھی۔ اسی وقت اس کے پرانے وفادار ملازم بابا رحمتے نے چائے کا کپ رکھا۔ سائیں، مٹی کے زخم بھر جاتے ہیں، مگر جو زخم روح پر لگے ہوں وہ نسلیں کھا جاتے ہیں۔ حمزہ نے چونک کر دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو بابا؟ بابا رحمتے نے آواز دھیمی کر لی۔ وہ جو 20 سال پہلے دروازہ بند ہوا تھا وہ صرف دشمنی کی وجہ سے نہیں تھا سائیں، اس کے پیچھے ایک ادھوری محبت کی قربانی بھی تھی۔ حمزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ دوسری طرف زینب کو ایک پرانی ڈائری ملی جس میں لکھا تھا، محبت مخالفت نہیں جانتی مگر یہ گاؤں محبت نہیں جانتا۔ رات کے اندھیرے میں دونوں پیپل کے درخت کے پاس ملے، ڈائری ہاتھوں میں تھی، ان کے ہاتھ چھو گئے۔ زینب نے کہا، دیکھنے آئی تھی کہ جس دشمنی پر آپ کو اتنا غرور ہے۔ حمزہ بولا، یہ سب ماضی ہے زینب۔ زینب نے آہستہ سے کہا، کیونکہ آپ کی آنکھیں وہ نہیں کہہ رہی جو آپ کی زبان بول رہی ہے۔ کتے بھونکنے لگے۔ زینب اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ حمزہ وہیں کھڑا رہا۔ اسے لگا جیسے مخالفت کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑ چکی ہے۔ حویلی کے کمرے میں لیمپ کی زرد روشنی حمزہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں اضطراب کی لہریں واضح تھیں۔ اس کے سامنے وہ پرانی ڈائری کھلی تھی جس کا ہر لفظ اس کے خاندانی فخر پر تماچا مار رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جس وارث کو وہ سینے سے لگائے بیٹھا تھا وہ دراصل دھوکے اور ناانصافی کی بنیادوں پر کھڑی تھی۔ محبت گناہ نہیں تھی، انا گناہ تھی۔ حمزہ نے وہ جملہ بار بار پڑھا اور ڈائری بند کر دی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے بڑے دالان میں ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ حمزہ کے باپ جہانگیر خان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اپنے بیٹے کو دیکھا جس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ سنا ہے کل رات تم پچھلی دیوار کے پاس دیکھے گئے ہو؟ جہانگیر خان کی آواز میں وہی پرانی کڑک تھی جس سے پورا گاؤں تھر تھراتا تھا۔ حمزہ نے نظریں اٹھائی۔ اس بار ان میں خوف نہیں بلکہ ایک سوال تھا۔ بابا، تایا جان کی موت کے پیچھے کیا واقعی دشمنی تھی یا ہماری اپنی ضد؟ ایک لمحے کے لیے دالان میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ جہانگیر خان کا ہاتھ پیالی پر جم گیا۔ انہوں نے غصے سے حمزہ کو دیکھا۔ کچھ سوالات قبروں میں ہی اچھے لگتے ہیں حمزہ، اپنی حد مت بھولو۔ حد تو تب پار ہوئی تھی بابا جب خون کے بدلے خون نہیں بلکہ جذبات کے بدلے جنازے اٹھائے گئے تھے، حمزہ نے دھیمے مگر دو ٹوک لہجے میں کہا، اور وہاں سے اٹھ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ بڑی حویلی کے وارث نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ دوسری طرف زینب کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا یا شاید خوف۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈائری حمزہ کے غصے کو مزید نہ بھڑکا دے۔ وہ حویلی کی چھت پر کھڑی دور پھیلتے ہوئے کھیتوں کو دیکھ رہی تھی کیونکہ اچانک اسے گاؤں کے رستے پر گرد اڑتی دکھائی دی۔ حمزہ کی کالی جیپ تیزی سے ان کی حویلی کی طرف آ رہی تھی۔ زینب کا دل ڈوبنے لگا۔ حمزہ جیپ سے اترا اور سیدھا حویلی کے بند گیٹ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حیدر خان باہر نکلیں۔ حمزہ کی آواز پورے محلے میں گونجی۔ زینب کے باپ حیدر خان غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے باہر آئے۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ حمزہ نے وہ ڈائری نکالی اور سب کے سامنے بلند کر دی۔ میں یہاں لڑنے نہیں، حساب مانگنے آیا ہوں۔ کیا اس ڈائری میں لکھا ہر لفظ سچ ہے؟ کیا میرے تایا اور آپ کی بہن کی موت کے ذمہ دار ہم خود ہیں؟ پورے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ حیدر خان کے چہرے پر شکستگی کے سائے لہرائے۔ ان کی نظریں چھت پر کھڑی زینب سے ملیں۔
جو بے بسی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ حیدر خان کے قدموں میں حمزہ نے آگے بڑھ کر وہ ڈائری حیدر خان کے قدموں میں رکھ دی۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ دشمنی آج سے ختم ہونی چاہیے۔ ابھی حیدر خان کچھ بولنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے ایک گولی کی آواز آئی۔ حمزہ کے کاندھے کو چھوتی ہوئی گولی قریب کے درخت میں جا دھسی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، جہانگیر خان ہاتھ میں بندوق لیے اپنے ملازموں کے ساتھ کھڑے تھے۔ دشمنی ختم نہیں ہوتی حمزہ، دشمنی تو وراثت ہوتی ہے۔ جہانگیر خان کی دھاڑ نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ زینب کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ حمزہ نے اپنے رستے ہوئے زخم کو ہاتھ سے دبایا اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب دشمنی نہیں بلکہ ایک عزم تھا۔ گولی کی آواز نے گاؤں کے سکوت کو ایسے چیرا تھا کہ پرندے بھی خوف زدہ ہو کر اڑ گئے۔ حمزہ کے سفید کرتے پر خون کا دھبا پھیلنے لگا تھا، مگر اس کے قدم میں لرزش تک نہ آئی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جن کے ہاتھوں میں اب بھی وہ بندوق لہراتی ہوئی موت کا پتہ دے رہی تھی۔ آپ نے گولی چلا کر صرف میرا خون نہیں بہایا بابا، آپ نے اس جھوٹی انا کا بھرم بھی کھول دیا ہے جس کے پیچھے ہم نسلوں سے چھپ رہے تھے۔ حمزہ کی آواز میں درد کم اور کاٹ زیادہ تھی۔ جہانگیر خان نے غصے سے دانت پستے ہوئے کہا، گھر چلو حمزہ، اس سے پہلے کہ میرا غصہ تمہارے رشتے کا لحاظ بھی بھول جائے۔ رشتہ تو آپ اسی وقت بھول گئے تھے جب آپ نے اپنے بھائی کی خوشیوں پر مٹی ڈالی تھی۔ حمزہ نے وہیں مڑ کر زینب کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ایک پل کے لیے ملیں اور اسی پل میں ہزاروں سوالات اور ایک گہرا دکھ تھا۔ حیدر خان جو اب تک خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے اچانک آگے بڑھے۔ انہوں نے حمزہ کے قدموں میں پڑی وہ ڈائری اٹھائی۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جہانگیر خان، یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے۔ 20 سال پہلے جو آگ لگی تھی اس میں صرف تمہارا بھائی نہیں جلا تھا، میری بہن بھی راکھ ہوئی تھی۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کبھی نہیں، جہانگیر خان نے دھاڑ کر کہا۔ جب تک اس گاؤں میں ہمارا نام ہے یہ دشمنی رہے گی۔ وہ اپنے ملازموں کو اشارہ کر کے حمزہ کو زبردستی وہاں سے لے گئے، مگر حمزہ کی نظریں آخری لمحے تک زینب پر جمی رہیں۔ رات ہوئی تو بڑی حویلی کے کمرے میں حمزہ کو قید کر دیا گیا۔ اس کے زخم پر پٹی تو بن گئی تھی مگر روح کا زخم گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے اسے سامنے والی حویلی کا وہی چراغ نظر آ رہا تھا۔ اچانک کھڑکی پر ایک دستک ہوئی۔ حمزہ نے چونک کر دیکھا، وہاں بابا رحمتیں کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک رقعہ تھا۔ سائیں، یہ اس حویلی سے آیا ہے، کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ بھیجا گیا ہے۔ حمزہ نے جلدی سے رقعہ کھولا۔ محبت قربانی مانگتی ہے اور سچ ہمت۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو آج رات پرانے پیپل کے نیچے میرا انتظار کریں۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ دوسری طرف زینب نے اپنی چادر سنبھالی اور حویلی کے پیچھے راستے سے نکل گئی۔ اندھیری رات میں پرانے پیپل کے سائے تلے وہ دو سائے ایک دوسرے کے قریب آئے۔ آپ پاگل ہیں حمزہ خان، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ زینب کی آواز میں فکر جھلک رہی تھی۔ حمزہ نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے بلایا اور میں نہ آتا؟ زینب، اس دشمنی نے ہمیں بہت دور کر دیا ہے، مگر اب میں اس دیوار کو گرا کر دم لوں گا۔ اچانک پیپل کے درخت کے پیچھے سے کئی مشعلیں روشن ہوئیں اور پورا علاقہ روشنی میں نہا گیا۔ جہانگیر خان اور حیدر خان دونوں اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ تو یہ ہے تمہارا سچ؟ جہانگیر خان کی سرد آواز گونجی۔ اب کی بار بندوقوں کے رخ صرف حمزہ کی طرف نہیں بلکہ زینب کی طرف بھی تھے۔ عشق کی مخالفت اب اپنے خونی انجام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مشعلوں کی نارنجی روشنی دونوں کے چہروں پر لرز رہی تھی۔ ایک طرف جہانگیر خان کا غصہ تھا جو پہاڑ کی مانند سنگلاخ تھا، اور دوسری طرف حیدر خان کی غیرت جو آگ بن کر بھڑک رہی تھی۔ درمیان میں حمزہ اور زینب کھڑے تھے۔
دو ایسے وجود جو اپنی اناؤں کے اسیر خاندانوں کے درمیان محبت کا اکلوتا پل بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ حمزہ ہٹ جاؤ اس لڑکی کے پاس سے، اس سے پہلے کہ میری بندوق کا نشانہ خطا ہو جائے۔ جہانگیر خان کی آواز میں لرزش تھی، مگر وہ غصے کی وجہ سے تھی یا ممتا کی یہ کہنا مشکل تھا۔ حمزہ نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کے بجائے زینب کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی زخمی ہاتھ فضا میں لہرایا۔ گولی چلائیں بابا، مگر یاد رکھیے گا آج اگر گولی چلی تو وہ اس خاندان کے آخری وارث کے سینے میں اترے گی۔ آپ کو دشمنی عزیز ہے یا اپنا بیٹا؟ آج فیصلہ کر لیں۔ حیدر خان نے اپنی بندوق زینب کی طرف تانی۔ زینب، تم نے ہماری پگڑی اچھالی ہے، تم نے اس دشمن سے ہاتھ ملایا جس کے ہاتھ ہمارے اپنوں کے خون سے رنگے ہیں۔ زینب جو اب تک خاموش تھی ایک دم تڑپ اٹھی۔ کون سا خون بابا؟ وہ خون جو 20 سال پہلے بہہ سکتا تھا، مگر آپ کی اور ان کی انا نے اسے نسلوں کے لیے وبال بنا دیا۔ آپ نے ہمیں جینا سکھایا تھا یا صرف مرنا اور مارنا؟ فضا میں تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ لگ رہا تھا کوئی بھی چنگاری پورے گاؤں کو راکھ کر دے گی۔ اچانک بابا رحمت ہجوم کو چیرتے ہوئے درمیان میں آ گئے۔ رک جائیں، خدا کے لیے رک جائیں۔ جہانگیر خان، آپ جس بھائی کی موت کا بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں اس کا آخری خط تو پڑھ لیں۔ بابا رحمت نے ایک زرد کاغذ جہانگیر خان کی طرف بڑھایا۔ جیسے وہ خط پڑھتے گئے ان کے چہرے کی سختی پگھل کر ایک انجانے خوف اور ندامت میں بدلنے لگی۔ خط میں لکھا تھا کہ ان کا بھائی دشمنی سے تنگ آ کر خود یہ گاؤں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جہانگیر خان کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر زمین پر گری۔ حیدر خان نے بھی جب وہ کاغذ دیکھا تو ان کی گردن جھک گئی۔ میلے کے اس پرانے پیپل تلے جہاں کبھی موت کے سائے منڈلاتے تھے، آج پہلی بار صلح کی خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا، اب بہت ہو چکا۔ اس مٹی کو اب لہو کی نہیں، امن کی ضرورت ہے۔ دو دشمنوں کی نظریں ملی، مگر اس بار ان میں آگ نہیں تھی، بلکہ ایک دکھ بھرا اعتراف تھا۔ حیدر خان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ حمزہ نے زینب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون کی جھلک تھی۔ مگر کیا یہ دشمنی اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گی؟ اور اسی وقت گاؤں کے چودھری کا بیٹا دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تم نے صلح کر لی خان صاحب، مگر یہ میلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ پیپل کے درخت کے نیچے ہونے والی صلح نے پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلا دی تھی۔ کچھ لوگ سکھ کا سانس لے رہے تھے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جن کے مفادات اس دشمنی کے ایندھن سے جڑے ہوئے تھے۔ ان میں سب سے اہم چودھری شجاع کا بیٹا فارس تھا، جو عرصہ دراز سے بڑی حویلی کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح بڑی حویلی میں فضا بدلی ہوئی تھی۔ حمزہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سامنے والی حویلی کو دیکھ رہا تھا، جہاں اب خوف کے پہرے نہیں تھے۔ سائیں، چودھری شجاع اپنے بیٹے کے ساتھ ملنے آئے ہیں، ملازم نے آ کر اطلاع دی۔ حمزہ نیچے دالان میں پہنچا تو دیکھا چودھری شجاع اور فارس پہلے سے وہاں موجود تھے اور جہانگیر خان کے ساتھ بیٹھے بظاہر صلح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ خان صاحب، بہت اچھا کیا جو آپ نے دشمنی ختم کر دی، مگر سنا ہے کہ یہ صلح کسی معاہدے کے تحت ہوئی ہے۔ فارس نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جہانگیر خان نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے کہا، یہ ہمارا خاندانی معاملہ ہے فارس، یہاں کسی معاہدے کی ضرورت نہیں۔ فارس نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ حمزہ کی طرف دیکھا،
پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس صلح کے پیچھے کوئی عشق ہوا تو گاؤں والے اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ پنچایت کے اصول کتنے سخت ہیں۔ حمزہ کا خون کھول اٹھا، مگر اس نے صبر سے کام لیا۔ پنچایت کے اصولوں کی فکر آپ نہ کریں فارس صاحب، اپنی فکر کریں، جو دوسروں کے گھروں میں تانک جھانک کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف زینب اپنے باپ کے ساتھ حویلی کی مرمت میں مصروف تھی کہ اسے ایک گمنام خط موصول ہوا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے باپ اور حمزہ کے خاندان کے درمیان دوبارہ خون نہ بہے تو آج شام نہر والے پل پر اکیلی آؤ، ورنہ صلح کا یہ ڈرامہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے۔ زینب کا دل کسی انجانے خوف سے لرز گیا۔ اس نے حمزہ کو بتانا چاہا، مگر اس سے لگا کہ حمزہ پہلے ہی کافی دباؤ میں ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس دھمکی کا سامنا کرے گی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے تو زینب چادر اوڑھ کر خاموشی سے نہر کی طرف نکل گئی۔ آ گئی تم؟ ایک بھاری آواز گونجی۔ زینب مڑی تو سامنے فارس کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے چند مسلح آدمی بھی تھے۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ زینب نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ تمہیں ایک وارننگ دینے کے لیے۔ فارس اس کے قریب آیا۔ حمزہ خان کو چھوڑ دو زینب، اور وہ صلح کر کے کمزور ہو چکا ہے، اور میں اس کمزوری کا فائدہ اٹھاؤں گا۔ اگر تم نے اس سے ناتا نہ توڑا تو میں پنچایت میں ثابت کر دوں گا کہ تم دونوں نے دشمنی کے دوران بھی ناجائز تعلقات رکھے تھے۔ تم جانتی ہو کہ اس مٹی پر کاری کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ زینب کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ تم صرف ایک بزدل انسان ہو فارس، جو دشمنی ختم ہونے پر ماتم کر رہا ہے۔ فارس نے غصے سے اس کا بازو پکڑنا چاہا ہی تھا کہ اندھیرے سے ایک ہاتھ نکلا اور فارس کی کلائی کو آہنی گرفت میں لے لیا۔ میرا نام لینے سے پہلے اپنی زبان پاک کر لیا کرو فارس۔ حمزہ کی گرجدار آواز نے فضا کو لرزا دیا۔ فارس کے آدمیوں نے بندوقیں تان لی، مگر حمزہ اکیلا نہیں تھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے بڑی حویلی کے وفادار گن مین بھی نمودار ہو گئے۔ آج کا دن تمہاری آخری غلطی ہو سکتا ہے، حمزہ نے فارس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ نہر کے کنارے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر وہاں موجود انسانوں کے لہجے آگ برسا رہے تھے۔ حمزہ نے فارس کی کلائی اتنی سختی سے مروڑی کہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ ہاتھ چھوڑو میرا حمزہ خان، تم بھول رہے ہو کہ یہ تمہاری حویلی نہیں، سر عام رستہ ہے، فارس نے غرور سے کہا۔ حمزہ نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ راستہ چاہے کوئی بھی ہو فارس، میری غیرت کی حد وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے۔ دوبارہ اس لڑکی کے آس پاس بھی نظر آئے تو پنچایت کے فیصلے کا انتظار نہیں کروں گا۔ فارس نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی۔ جال شیروں کے لیے ہی بچھائے جاتے ہیں۔ فارس اپنے آدمیوں کے ساتھ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حمزہ نے زینب کی طرف دیکھا۔ تم یہاں اکیلی کیوں آئی زینب؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ایک بار پھر حویلی میں صف ماتم بچھے۔ میں اسے ڈسنے کا موقع نہیں دوں گا، حمزہ نے کہا۔ پنچایت کا میدان پل بھر میں میدان جنگ بن گیا۔ فارس، بزدلوں کی طرح پیٹھ پیچھے وار کرنا تمہارا پرانا شیوا ہے، حمزہ دھاڑا۔ دوسری طرف جہانگیر خان اور حیدر خان ایک صف میں کھڑے تھے۔ تم نے پنچایت کی حرمت پامال کی ہے، جہانگیر خان نے کہا۔ زینب آگے بڑھی۔ ڈیوائس ٹوٹ گئی ہے، مگر سچ نہیں ٹوٹا۔ فارس زمین پر گر گیا۔ پنچایت کے بزرگوں نے
نے سر زمین پر مارا۔ بس کرو، آج کا فیصلہ انصاف سے ہوگا۔ فیصلہ ہوا کہ چودھری شجاع اور اس کے بیٹے کو گاؤں سے بے دخل کیا جائے۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو دالان میں سکون تھا۔ حیدر خان کیوں نہ اس مٹی کے نصیب بدل دیں؟ جہانگیر خان نے کہا، میں اپنے بیٹے حمزہ کے لیے تمہاری بیٹی زینب کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ زینب نے نظریں جھکا لی۔ حمزہ مسکرا دیا۔ محبت نے آخرکار مخالفت کو ہرا ہی دیا۔ رات کی خاموشی میں پرانے پیپل کے درخت تلے سکون تھا۔ مخالفت ختم ہو گئی حمزہ؟ زینب نے پوچھا۔ نہیں زینب، مخالفت ختم نہیں ہوئی، بس اب ہم اکیلے نہیں ہیں۔ گاؤں کی فضا آج بدلی سی تھی۔ بڑی حویلی کے دروازے، جو کہ کبھی رعب اور ہیبت کی علامت تھے، آج پھولوں اور روشنیوں سے سجے ہوئے تھے۔ ڈھول کی تاپ پر گاؤں کے بچے رقص کر رہے تھے، کیونکہ آج حمزہ اور زینب کا نکاح تھا۔ جس مٹی نے برسوں خون پیا تھا، آج وہاں خوشبوؤں کا بسیرا تھا۔ جہانگیر خان خود مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے اور ان کے پہلو میں حیدر خان کھڑے تھے۔ وہ دشمنی جو نسلیں کھا گئی تھی، آج ایک مضبوط دوستی میں بدل چکی تھی۔ خان صاحب، یقین نہیں آتا کہ یہ وہی آنگن ہے جہاں کبھی ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، حیدر خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جہانگیر خان نے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے حیدر خان، اور محبت سب سے بڑی فتح۔ اندر کمرے میں زینب سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ وہ تمام تلخ یادیں بھی تھیں جو اسے یہاں تک لائی تھیں۔ اس نے وہ پرانی ڈائری اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی جس نے سچائی کا راستہ دکھایا تھا۔ زینب بی بی، چلیں، قاضی صاحب آ گئے ہیں، ایک ملازمہ نے اطلاع دی۔ دوسری طرف حمزہ سفید ریشمی لباس اور کالی پگڑی پہنے اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر دھڑکنیں بتا رہی تھیں کہ یہ جیت اس کے لیے کتنی معنی رکھتی ہے۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ حمزہ خان ولد جہانگیر خان، کیا آپ کو زینب بی بی بنت حیدر خان اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ حمزہ نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اس کی نظریں سامنے کھڑے اپنے باپ اور پھر زینب کے باپ پر پڑیں۔ اس نے بلند اور پراعتماد آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ گونجے اور پھر مٹھائیاں بٹنے لگیں۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس خوشی کے ہنگامے میں کسی کو خبر نہ تھی کہ حویلی کے پیچھے حصے میں جہاں اندھیرا تھا، کوئی سحر کے انتظار میں نہیں بلکہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ فارس، جسے گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا تھا، بھیس بدل کر حویلی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی اور آنکھوں میں جنون۔ تم نے میری عزت مٹی میں ملائی حمزہ، اب میں تمہاری خوشیوں کو خون میں نہلاؤں گا۔ وہ دبے قدموں اس برآمدے کی طرف بڑھا جہاں حمزہ اکیلا کھڑا اپنے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ فارس نے نشانہ لیا، اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ خدا حافظ خان صاحب۔ فارس نے دانت پسے اور فائر کر دیا۔ گولی کی آواز نے جشن کا شور دبا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ زینب، جو ابھی کمرے سے باہر قدم رکھ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے ڈائری گر گئی۔ حمزہ وہیں جم گیا، مگر اسے گولی نہیں لگی تھی۔ گولی اس کے بالکل قریب لگے ستون میں دھنسی تھی۔ اس سے پہلے کہ فارس دوسرا فائر کرتا، پیچھے سے بابا رحمتے نے اس کے سر پر لکڑی کا بھاری دستہ دے مارا۔ فارس بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جہانگیر خان اور حیدر خان بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے۔ فارس کو دیکھ کر سب کے چہروں پر غصہ امنڈ آیا۔ اسے پولیس کے حوالے مت کرو بابا،
اسے اس گاؤں کی مٹی کے حوالے کرو جو اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا، جس مٹی نے صلح دیکھ لی ہے وہ اب مزید خون کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فارس کو رسوا کر کے گاؤں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ یہ اس کے لیے موت سے بھی بڑی سزا تھی۔ رات کے پچھلے پہر حویلی کی چھت پر حمزہ اور زینب ایک ساتھ کھڑے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ مخالفت ختم ہو گئی۔ حمزہ، زینب نے وہی پرانا سوال دہرایا۔ حمزہ نے زینب کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، مخالفت کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا زینب، اب صرف عشق کا باب کھلا ہے، ایک ایسا عشق جس کی بنیاد نفرت پر نہیں بلکہ سچائی اور قربانی پر ہے۔ دور کہیں فضا میں شہنائی کی آواز گونج رہی تھی، جیسے یہ مٹی خود اپنی جیت کا جشن منا رہی ہو۔ 5 سال بعد پنجاب کی اسی مٹی پر اب لہلہاتے کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹا سا اسکول اور ڈسپنسری بن چکی تھی۔ گاؤں کے داخلے پر مبنی پرانی چوکی جہاں کبھی بوڑھے ماتم کی داستانیں سناتے تھے، اب وہاں نوجوان گاؤں کی ترقی کی باتیں کرتے تھے۔ بڑی حویلی کا وہ مقفل دروازہ جو 20 سال تک دشمنی کا نشان بنا رہا، اب ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ اس کے آنگن میں اب کسی گولی کی تھرتھراہٹ نہیں بلکہ ایک چھوٹے بچے کی دوڑنے اور ہنسنے کی آوازیں گونجتی تھی۔ حیدر بیٹا، آرام سے گر جاؤ گے۔ زینب نے دالان میں دوڑتے ہوئے اپنے 5 سالہ بیٹے کو پکارا، جس کا نام اس نے اپنے باپ کے نام پر رکھا تھا۔ اسی وقت حویلی کے بڑے گیٹ سے حمزہ داخل ہوا۔ اس کے لباس میں وہی وقار تھا، مگر آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں بلکہ ایک گہرا سکون تھا۔ اس نے چھوٹے حیدر کو گود میں اٹھایا اور زینب کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آج بابا اور حیدر خان صاحب پھر سے اس پرانے پیپل کے نیچے بیٹھے شطرنج کا کھیل کھیل رہے تھے، حمزہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ زینب نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ کبھی سوچا نہ تھا حمزہ کہ اس بنجر مٹی پر اتنی ہریالی آ جائے گی۔ حمزہ نے دور نظر آتی ان دونوں حویلیوں کی دیواروں کو دیکھا، جو اب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ مٹی کبھی بنجر نہیں ہوتی زینب، اسے سینچنے والے ہاتھوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم نے اسے نفرت کے بجائے محبت سے سینچا تو دیکھو اس نے کیا صلہ دیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، مگر آج کی شام ڈھلتی ہوئی اداسی نہیں بلکہ ایک نئی صبح کی امیدیں دے رہی تھی۔ وہ پرانی ڈائری جس نے اس داستان کا رخ بدلا تھا، اب حویلی کی لائبریری میں ایک تمغے کی طرح محفوظ تھی، اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ جہاں انا ہار جاتی ہے وہاں عشق کی سلطنت قائم ہوتی ہے۔ مخالفت کی آگ بجھ چکی تھی اور عشق کی روشنی اب نسلوں تک پھیلنے کے لیے تیار تھی۔ مزید ناول دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔